بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے. میرے عزیز ناظرین و سامعین, پیارے دوستوں, پیاری بھائیوں, پیاری بہنوں, my dear children, youngsters and very respected elders. This is Najm Shiraz and Salwa Najm saying Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. آج ایک بہت ہی اہم سحر ہے. ہر سحر رمضان کی is very important. But especially this سحر because آج پہلی سحر ہے نجات کے عشرے کی. نجات کا مطلب ہے ریلیف. Relieved from all those sins, blunders, habits, mistakes جو ہم بار بار ریپیٹڈلی کرتے آ رہے ہیں زندگی میں. خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں یہ رمضان آیا ہے اور ان کی جان چھوٹی ہے کسی نہ کسی برائی سے, کسی نہ کسی پرابلم سے, کسی نہ کسی غلط روٹین سے, غلط عادت سے, غلط روش سے. بہت خوش نصیب لوگ ہیں. اور جو ابھی تک صرف سن رہے ہیں اور جنہوں نے کوئی پریکٹیکل موومنٹ نہیں کی, تو we still have this last عشرہ. ابھی بھی چانس ہے, کیونکہ رحمت, مغفرت, نجات, کیا ضرورت تھی رمضان کو 3 عشروں میں بانٹنے کی. بیکاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رمضان جو خود ایک ریمائنڈر ہے, اس کے اندر بھی ریمائنڈر دینا چاہتے ہیں کہ رحمت کا عشرہ چلا گیا, اب مغفرت مانگ لو. مغفرت کا عشرہ بھی جا رہا ہے اور چلا گیا, اب نجات آ گئی. تو ہمارے پاس اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے 10 دن ہے کہ مجھے نجات ملی یا نہیں ملی. مجھے میری عادتوں سے, میری حرکتوں سے, میری فیملی کے اندر ٹائم ویسٹ کرنے سے, الٹی سیدھی باتیں کرنے سے ہمیں نجات ملی یا ہم پروڈکٹیو ہو گئے, ہمارا فوکس بن گیا, وی آر آن ون پیج. سو لاسٹ 10 days آف ریلیف, نجات, and first 10 days of rahmat, blessing, doors are open. Come on, if you haven't done it yet, آ جاؤ. This Ramadan has arrived, Ramadan has come. آ گیا ہے رمضان, آ جاؤ, رحمت شروع ہو گئی ہے. خاص اسپیشل رحمت اللہ کی. After 10 days مغفرت, کہ رحمت نے ہمیں اتنا انسپائر کیا, رحمت میں نے ہمارے دلوں کو اتنا نرم کیا کہ ہم نے کہا یا اللہ I am sorry, میں نے بہت I wasted my time, I ignored your نعمت, I ignored so much opportunity to know you. بہت سارے سال گزر گئے, I wasted my life. So I want to apologize. مغفرت is gone. Now نجات. Now it's time for results. The first 20 days ہم نے کیا کیا ہے. So last 10 days are very, very important. What would you say? Yeah, I would agree. I mean, the whole month is obviously very important, but you just made me think of an ayat actually. Okay, that's nice. Surah 13, ayat 28. MashaAllah. Let me open it. Because Allah says in this ayat that hearts are satisfied with the zikr of Allah, with remembrance. And this is a month, Ramadan is a month when we are really diving into the zikr, the sea of zikr. So sea of zikr, MashaAllah. نصیحتوں کے سمندر میں ہم چھلانگ مارتے ہیں رمضان میں, مارنی چاہیے. although it's something we should be practicing daily as Muslims, the zikr being the remembrance, the reminder of Allah's instructions to us, to me. So I'm taking the reminder for myself, whatever are my bad habits, weaknesses, psychological ailments. Then there are ayats addressing those, impatience, maybe have a temper, maybe I gossip or backbite. Whatever are my weaknesses, then I should have been working on these for the last 20 days. So Surah 13, Al-Ra'd, ayat 28, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Those who believe, do you believe? Those who believe and their hearts become calm and contented,
with the remembrance, with the zikr of Allah. So hopefully if we have been working on ourselves, we should feel a bit calmer, we should feel a bit of relief, because like when you go to the doctor and they say you have an infection and they give you antibiotics and you have to take it for so many days, and usually towards the end of the course, but you haven't quite finished the course, you still have to keep taking the antibiotic, you usually feel a sense of relief because infection is under control. But you still have to finish the course because otherwise it can come back. Those who believe and their hearts become calm and contented with the zikr of Allah, know that it is the zikr of Allah alone which brings calm to the hearts. MashaAllah. So alladina amanu, جو ایمان والے ہیں, وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ, ان کے دل قلب اطمینان میں ہے, بذکر اللہ, اللہ کی نصیحت کی وجہ سے. تو جو اللہ کی نصیحت ہم نے لینی شروع کی رمضان کی بگننگ میں, اپنی غلطیوں کے لیے, اپنی پرابلمز کے لیے, جس کا جو ایشو تھا, تو بائی ناؤ آخری جو 10 دن ہیں نجات کے, تو نجات کا مطلب صرف کیا قیامت کے بعد, آخرت میں مرنے کے بعد کی نجات کی بات ہو رہی ہے, یا نجات یہیں پہ ملنا شروع ہو جاتی ہے؟ آپ کا ذہن کیا مانتا ہے, آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ یہاں پہ ہم تکلیف میں رہیں, یہاں پہ ہم بری عادتوں میں رہیں, یہاں پہ ہماری زندگی کی روش وہی کھانا پینا, دوڑ بھاگ, کمپٹیشن, کمپیریزن, جلن, حسد, لالچ, اس کو کیا مل گیا اس کو, اور ہمیں آگے جو ہے وہ آخرت میں اطمینان اور سکون اور نجات مل جائے ہر قسم کی آگ سے. تو ہاؤ اباؤٹ دس آگ جو یہاں پہ ہمیں جلاتی ہے, حسد کی, جلن کی, کمپیریزن کی, کمپٹیشن کی, بغض کی, کینے کی. تو جو پرابلم لے کر بھی ہم رمضان میں انٹر ہوئے تھے, خوش نصیب ہیں وہ جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا, جنہوں نے صرف کھانے پینے سے نہیں روکا بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کی مدد لے کر, اپنی اللہ کی نصیحت کے ساتھ, اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنی برائیوں سے اپنے آپ کو روکا, اپنی ill فیلنگ سے, غلط تھاٹس کو, شیطان کو سٹاپ کیا, اپنے نفس کے اوپر کمانڈ کیا, نفس کو اوپن اور ولنریبل نہیں چھوڑ دیا. تو ان کو نجات مل جاتی ہے. کیسے ملتی ہے؟ ان کے ایمان کی وجہ سے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ, کیونکہ روزہ ایمان کے ساتھ رکھنا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو اگر ہم نے 20 دن وہ والا روزہ رکھا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا جو اللہ سورہ بقرہ کی 185 نمبر آیت میں بتا رہے ہیں کہ صحیح غلط کی تمیز لے کر روزہ رکھو, اگر ہم نے وہ روزہ رکھا ہے تو زندگی میں اطمینان آنا شروع ہو گیا ہوگا. اور سلوہ نے بڑی خوبصورت آیت اور یہ پوائنٹ ڈسکس کیا کہ اللہ خوب جان لو, بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ دلوں کے اندر اطمینان, زندگی میں اطمینان تو اللہ کی نصیحت سے ہی آئے گا. اللہ کی قسم یہ پیسے سے نہیں آئے گا. اللہ گواہ ہے کہ یہ آپ کسی بھی مقام پر پہنچ جائے دنیاوی اعتبار سے, اگر اللہ کی نصیحت اور اللہ کا ساتھ, اس کے احکامات اگر ساتھ نہیں ہیں, ہم کوئی چیز بھی, کوئی اپرچونٹی, کوئی فیسلٹی, کوئی نعمت اس طرح انجوائے نہیں کر سکیں گے جیسا کہ اس کو انجوائے کرنے کا حق ہے. یا تو ہم اس میں کھو جائیں گے, ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے, اور پھر اینڈ میں سوائے ہمیں تکلیف اور فائر کے کچھ بھی نہیں ملے گا, کیونکہ چیزوں میں سکون کبھی بھی نہیں تھا. چیزیں استعمال کرنے کے لیے تھیں, سکون اللہ کی نصیحت, اللہ کے ذکر میں ہے, کیونکہ وہ نصیحت اور ذکر جو ہے وہ آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے. تو منزل کیا ہے؟ اللہ himself. اللہ is our ambition, اللہ is our target, اللہ is our destiny. تو اس کے لیے اگر ہم زندگی میں تمام رشتوں کو اور تمام اپرچونٹیز کو اللہ کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں گے تو یہ زندگی جنت بن جائے گی. اور آخرت تو پھر انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کے حکم کے ساتھ اس دنیا میں گزارا کیا. آپ ایک بریک پہ جا رہے ہیں, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ جو بچپن سے ہم ایک اندھا ایمان, کیونکہ ماں باپ نے بتایا کہ اللہ ایک ہے, اوپر ہے, اور یہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, اور یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے, ہم نے کلمہ پڑھا. کیا پریکٹیکل لائف کے اندر ہمیں اندھا ایمان بچاتا ہے یا ایمان بالتصدیق بچاتا ہے؟ دنیا اور آخرت کے اندر اندھا ایمان کامیاب کرتا ہے یا ایمان with confidence, with علم,
with knowledge and with verification, confirmation, وہ والا ایمان ہمیں بچاتا ہے. ایک بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے, کہیں مت جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک. میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ اندھا ایمان کا کانسیپٹ آیا کہاں سے, کیونکہ کہیں نہ کہیں سے ہم نے غلط سمجھا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ, کہیں نہ کہیں سے ہم نے مس انٹرپریٹ کیا ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں سے کوئی ہاف انفارمیشن ہمارے پاس آئی ہوتی ہے, تو ہم اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنا لیتے ہیں. تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ میں ہم کہتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے, ھدی للمتقین, وہ ہدایت کرتی ہے متقین کو. اس کا مطلب ہے ہدایت کتاب کے اندر ہے. تو ہدایت اگر کتاب کے اندر ہے, if the guidance is in the book, تو اندھا ایمان تو ویسے ہی چیلنج ہو گیا کہ بھائی تم نے کتاب تو پڑھی نہیں, تم نے اللہ سے ہدایت تو لی ہی نہیں. اب کوئی کہے گا جی ہمیں پڑھنا نہیں آتا, we are illiterate, we can't read. تو پچھلے وقتوں میں and even today in villages, people who can't read, they ask someone, could you please read our letter to us? And when they read their letter, the message is for the person who can't read, but the message goes to the person although somebody else is reading the letter. کوئی اور پڑھ کے سنا رہا ہے لیکن میسج تو آپ کے لیے ہے, پیغام تو آپ ہی کے لیے تھا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں الذین یستمعون القول, those who listen to the call, who listen to the speech, who listen to the Allah's message, فیتبعون احسنہ, اور جو بیسٹ بات ملتی ہے اس کو فالو کرتے ہیں. اولئک الذین اولئک هم المہتدون, وہی تو ہدایت یافتہ ہیں. واولئک هم اولو الالباب, اور وہی تو صاحبان عقل و دانش, انٹلیکچوئلز ہیں. واو. So you can't read, you're not literate, but you listen to the message. آپ نے میسج سنا and you followed it. You listened to the good thing, Allah's message, and you followed it, and you were illiterate. Allah is calling you guided and intellectual. Whereas اس دنیا میں ہم کہتے ہیں intellectuals are the ones who went to Harvard or Oxford or Toronto University or many other universities. تو اس کے بعد ایک لائن آتی ہے الذین یؤمنون بالغیب, those who believe in the unseen. مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے یہ کانسیپٹ آیا ہے of blind faith, because Allah is saying in the Quran those who believe in the unseen. But let's not forget کہ غیب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو متقی ہے اس کو کتاب سے ہدایت ملتی ہے. تو غیب باہر سے آئے گا یا کتاب سے ہی پتہ لگے گا؟ تو جب تک ہم کتاب نہیں جانتے what is غیب, what is unseen, جب تک ہم اللہ کی کتاب نہیں جانتے, جب تک ہم اللہ کی آیات, اللہ کا کلام نہیں جانتے, تو ہمارے لیے سب کچھ غیب ہی ہے. کہ ہم سے پہلے کیا ہوا تھا, عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, what message all the messengers from before Prophet sallallahu alaihi wasallam brought. Prophet sallallahu alaihi wasallam when he came, what happened? کیا لوگوں کا بیہیویئر تھا, کیا ہم نے وہ دیکھا؟ ہمارے لیے وہ غیب ہے. لیکن اس غیب کا علم کیا اللہ نے ہم سے چھپایا؟ Has he hidden it from us? What do you think, Salwa? Before knowing the Quran, did you have any idea what was inside the Quran? Not at all. So that was all unseen for you? Yes. Right? But is it still unseen? No, the minute I started asking questions, تو جو لوگ ہدایت لینے کے لیے قرآن کی طرف آتے ہیں ان کے لیے غیب پھر غیب نہیں رہتا, وہ پھر آہستہ آہستہ تھوڑا. اب یہ الگ بات ہے کہ میری حیثیت, میری کیپیبلٹی, میری صلاحیت کتنی ہے, اللہ مجھے کتنا دکھائیں گے, یہ ہم سب کا اپنا خلوص اور اپنی ایفرٹ ہے. ایک انسان ایک چھوٹی سی پوسٹ پہ بھرتی ہوتا ہے, کیشیئر بینک میں, اور وہ کیشیئر ہی ریٹائر ہو جاتا ہے. اور ایک ایسے بھی لوگوں کو میں جانتا ہوں پاکستان میں جو ایز اے کیشیئر جنہوں نے جوائن کیا,
لیکن وہ بعد میں وائس پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ بن گئے بینک کے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے کیلیبر پہ اور ہماری ایفرٹ پہ کہ ہم کتنا دیکھنا چاہتے ہیں. اور بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو زندگی میں ہوتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں, جیسے موت آپ کسی کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں, لیکن جو ایکچوئل ایکسپیرینس اپنی زندگی میں وہ تبھی ہوگا جب موت آئے گی. تو بہت ساری چیزیں غیب میں رہیں گی, لیکن جتنی چیزیں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے چاہیے, things that we require on daily basis, Allah will not keep us blind when we open the book. Allah will give us all the detail, things that have happened before us, because people will all ask you questions. آپ کہیں جی میرا اندھا ایمان ہے, تو آپ سے ایک عیسائی کہے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تو یہ ہیں, عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ کیا, عیسیٰ علیہ السلام تو آپ کہیں گے, اگر آپ کے اندھا ایمان ہے تو آپ اس سے لڑ پڑیں گے, آپ جھگڑیں گے, آپ کہیں گے اس کے اوپر دروازہ ہی بند کر دو, یہ تو کافر ہے, یہ تو مشرک ہے, یہ تو, آپ اس سے ناراض ہو جائیں گے. یو ول کیپ ڈسٹینس. اگر آپ کے پاس قرآن کا علم ہوگا, آپ کہو گے اوکے لیٹس سٹ اینڈ ٹاک. پھر آپ اس کو ایک ایک کر کے لاجک کی آیات سے لے کر دین عیسیٰ علیہ السلام کی آیات سے لے کر آپ اس کو پورا ایکسپلین کریں گے کہ دس از واٹ اللہ از سیئنگ ان دا قرآن. اینڈ قرآن ہیز سو مچ پاور کہ وہ نان مسلم کو بھی سمجھ آتا ہے, وہ ایک ایتھسٹ کو بھی سمجھ میں آتا ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں لکیلی ان سب سے ہی بات کر کے دیکھا ہے. اینڈ اٹ از بیوٹیفل ٹو اسپیک ٹو نان مسلم ود دا قرآن. بٹ وین یو اسپیک وداؤٹ دا قرآن دین دے ول آلویز بی difference of opinion, there will always be faith. تو اندھا ایمان پہ آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے, اندھے ایمان میں آپ کسی کو بتا نہیں سکتے, اندھا ایمان آپ اپنے بینک بیلنس پہ نہیں رکھتے. ایسا ہوتا ہے کبھی that you start writing checks and you have no idea how much money is in the bank. تو بینک آپ کو اندھے ایمان میں رہنے نہیں دے گا, ٹرنگ کر کے میسج آئے گا کہ funds are not sufficient. کریڈٹ کارڈ کمپنی جو ہے وہ ڈینائڈ کر دے گی. تو اس لیے اندھا ایمان تو دنیا نہیں مان رہی. تو اس کائنات کو بنانے والا, جس کی بیس ہی اللہ العالم, جس نے علم کی بیس پر ایک ایک چیز بنائی. یہ پرندہ کیسے اڑتا ہے, آپ کے خیال میں یہ علم نہیں ہے؟ Is it not knowledge how a bird is flying and a bird doesn't fall? ہم ایسے سے کریں ہم نہیں اڑتے, but when the bird does this, bird flies. تو ہم نے اس برڈ کے فارمولے کو اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں کہتے ہیں کہ جب یہ پرندہ, ہوا میں اڑتا ہوا پرندہ اپنے پروں کو پھیلاتا اور سکیڑتا ہے تو سوائے رحمان کے اس کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ یعنی رحمان نے یہ جو اس کا فارمولا ہے اڑنے کا, وہ رحمان نے بنایا ہے. تو ہم نے اس کے پروں کی ونگز کی کیلکولیشن کر کے, اس کی موومنٹ کاپی کر کے ہم نے کیا بنا لیا؟ ایئر کرافٹ. تو ہم نے علم سے ایئر کرافٹ بنا لیا, اور اللہ نے ایسے بنا لیا بغیر علم کے. تو اللہ معاف کرے, العالم, علم رکھنے والا, دی عالم, یعنی دی الٹیمیٹ نوئر, جس کے پاس, یعنی جہاں ہمارے علم کی حد ختم ہو جاتی ہے وہاں سے اللہ کے علم کی بات شروع ہوتی ہے. میڈیکل سائنس سے آ جائیں تو اللہ ملے گا, میتھمیٹکس سے آ جائیں تو اللہ ملے گا, کاسمولوجی سے آ جائیں تو اللہ ملے گا, جیولوجی سے آ جائیں تو اللہ ملے گا, اوشن سے آ جائیں تو اللہ ملے گا, پہاڑوں سے آ جائیں تو اللہ ملے گا. آپ دنیا کی کسی بھی نالج سے آ جائیں آپ کو اللہ ہی ملے گا. تو اللہ نے علم کی بیس پہ اس دنیا کو خلق کیا ہے. اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ ہم نے زمین پھیلائی اور اس پہ پہاڑ گاڑ دیے تاکہ زمین متزلزل نہ ہو. تو آپ کسی سے بھی پوچھ کے دیکھ لیں کہ پہاڑوں کا رول کیا ہے, جیولوجسٹ سے پوچھ کے دیکھ لیں, وہ آپ کو بتائے گا کہ اس نے زمین کو بیلنس کیا ہوا ہے. جیسے وہ ایک ویل کو بیلنس کیا ہوا ہوتا ہے اس نٹ بولٹس نے, اسی طرح اس دنیا کو, زمین کو پہاڑوں نے فرم رکھا ہوا ہے, بیلنس رکھا ہوا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ فوٹوسنتھسس دیکھ لیں, آپ درختوں کو دیکھ لیں کس طرح اگتے ہیں, آپ سورج کو دیکھ لیں, آپ چاند کو دیکھ لیں, آپ لائٹ کو دیکھ لیں وہ کیسے ٹریول کرتی ہے, آپ آکسیجن کو دیکھ لیں. ہم نے اس کو O2 کر دیا, تو کسی نے O2 بنایا بھی تو ہے, ہم نے H2O کر دیا کہ یہ پانی ہے.
تو اللہ نے H2O کا فارمولا بتا دیا قرآن میں کہ جب وہ بوجھل بادل برستا ہے اس کے اندر جو ہے پانی تو ہائیڈروجن آکسیجن ہم نے نام دیا اس کو, ہم نے نام دیا شہد کی مکھی کو, شہد کی مکھی کسی نے بنائی تھی. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ پوری انسانیت زمین پہ بسنے والے اکٹھے بھی ہو جائیں تو یہ مل کر ایک دوسرے کے معاون بھی بن جائیں تو یہ مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. اللہ اکبر. اور اس سے بھی بڑھ کے دیکھیں, اگر یہ مکھی ان سے کوئی ذرہ بھی اٹھا لے, یہ اس سے وہ ذرہ واپس لینے کے اوپر بھی قادر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اوقات ایک سیکنڈ میں بتا دی اور پھر کہتے ہیں ما قدر اللہ حق قدری, انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا. سلوہ, without knowledge, right? You were also born with a faith, some belief system. But is it possible without knowledge you can go far? Because there will always be a situation where you will need a concrete solution, right? So blind faith that, oh, Allah is with me, or Jesus is in my heart, or Krishna is with me. That blind faith, does it help you in practical life? When you're dealing with people, when you need to know how to raise your children? If I think about it logically, I can think of several comparisons. I mean, you don't learn to drive a car without first learning the highway code. Right. Oh, I can do this. Let's just get in the car and drive. You can't do that. Even though you can drive, but you can't drive until unless you learn the laws, right? Yes. You can't. I mean, do you, or did you, when you were in school, or do you, when you are in school, sit in any class, maths, science, physics, chemistry, English, whatever? Do you ever sit in any classroom without having a book of the subject? We use a book with the knowledge in it for every single thing that we learn in our life. Even your vehicle will have a user manual. So it doesn't make sense to me that we don't use a book for guidance for our entire life. When we use one for everything else. Use a recipe book to bake a cake. I mean, yeah. So, and if we go 1400 years back, when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam came, what was the first word that he was given from Allah? Iqra. Iqra, read. Today we have made universities named Iqra. We used Iqra to become doctor. We used Iqra to become a lawyer. We used Iqra to become a marketer. We used Iqra to become a scientist. But unfortunately, we did not use Iqra where it came from. We did not use Iqra to know Allah. We did not use Iqra to learn the deen. Because with Iqra, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was taught all the unseen. He was taught all the guidance of Allah. He was taught all the wisdom. He was taught all the nur, the light. He was taught everything from that Iqra. So logically also, without reading, like Salwa said, you don't become a doctor. You don't get anywhere. But when it comes to deen, we don't believe in learning. We don't believe in understanding. We don't believe in research. ہم کہتے ہیں کہ بس میرا ایمان ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور میں جنت میں جاؤں گا. تو that doesn't work in this world. ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں. جب بریک کے بعد آئیں گے تو قرآن مجید سے میں آپ کو ایک ایسی آیت بتاؤں گا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم دیے بغیر اصحابہ کرام کو چینج کر دیا تھا؟ کیا ایک نان مسلم بغیر علم کے مسلمان ہو جاتا ہے؟ بغیر انٹریکشن کے، بغیر بات کیے؟ نعوذ باللہ کوئی جادو ہے؟ یا کچھ وہ اتنے بریلینٹ لوگ تھے، حضرت عمر ابن خطاب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی اور خالد بن ولید، یہ اتنے بریلینٹ لوگ، یہ ایسے ہی کنونس ہو گئے؟ کیا چیز دی تھی ان کو؟ اور کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف ایز اے پرسنالٹی فالو کر رہے تھے، یا ان کے پاس کوئی اس کا پروف اور نالج بھی تھا
جب ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد تو I will share that آیت with you اور آپ کو بہت مزہ آئے گا سن کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 1400 سال پہلے بھی قریش میں اور عربیہ میں اور دنیا میں شخصیت پرستی بہت ہوتی تھی, آج بھی بہت ہوتی ہے کہ حضرت نے کہہ دیا ہے, ہمارے انہوں نے کہہ دیا, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی میں ہو چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو, تو شخصیت پرستی یا میرے ماں باپ نے کہہ دیا ہے, تو بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی اللہ کے حکم کے, کسی انسان کی بات کے پیچھے چلنا, اس کو شخصیت پرستی کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اصحابہ کرام اور ایمان والوں کو کیا اناؤنسمنٹ کی تھی, کیا دعوت دی تھی. لیٹس ہیئر اٹ فرسٹ ان انگلش, پھر میں آپ کو عربی میں سناؤں گا. جی سلوہ. سورہ یوسف 12 آیت 108. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Say, کہہ دیجئے, this is my way. یہ ہے میرا راستہ, I invite towards Allah. جس پر میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. I am firm and committed to my vision and insight. I and also he who complies with me. And far exalted is Allah. میں اور میری اتباع کرنے والے, میں اور میرے ساتھ چلنے والے ایک بصیرت پر ہیں, ویژن کے ساتھ ہیں, بلائنڈ نہیں ہے, نعوذ باللہ, ایک ویژن کے ساتھ ہیں. دیکھیے عربی میں آپ کو سناتا ہوں. قل کہہ دیجئے, اللہ حکم دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اناؤنس کر دیجئے, ہاذی سبیلی, یہ ہے میرا راستہ. ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے ساتھ تشریف لائے تھے, وحی کے ساتھ اللہ نے ان کو نبوت دی تھی, تو وحی کے ساتھ ہی راستہ دکھا رہے تھے کہ یہ ہے میرا راستہ. اپنی مرضی سے راستہ نہیں دکھا رہے تھے, نعوذ باللہ. ہاذی سبیلی, یہ ہے میرا راستہ. آیات کے ساتھ راستہ دکھا رہے تھے, یہ ہے میرا راستہ جس پر میں اللہ کی طرف, ادعو الی سبیلی ربی, جس پر میں اپنے رب کے راستے کی جانب دعوت دیتا ہوں. علی بصیرت, بصیرت کے اوپر ہے, ویژن کے ساتھ ہے, سائٹ کے ساتھ ہے, دیکھتے ہیں, دیکھنے والے ہیں. انا, میں, ومن اتبعنی, اور جو مجھے فالو کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیکھ کر چل رہے تھے جو اللہ ان کو دکھا رہے تھے, اور اصحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی آیات کی روشنی سے دیکھ کر بصیرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے تھے. ایسے کسی نے نہیں مانا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں جب تک اللہ نے اپنی آیات کے ساتھ ان کے دل کے اوپر سٹرائک نہیں کیا تھا, جب تک ان کے دل نرم نہیں ہوئے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں وہ آیات لائیو بھی دیکھ لی تھی. وہ کچرا پھینکنے والی, ربش پھینکنے والی وہ عورت سنتی تو تھی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, یہ کہتے ہیں, ان کے بلیف یہ ہے, ان کا ایمان یہ ہے, کیونکہ آیات تو سب سن رہے تھے, سب قریب رہتے تھے, سب کہیں نہ کہیں ان کے کان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جاتی تھی. لیکن جس دن وہ بیمار ہوئی اور اللہ کے رسول اس کی تیمارداری کے لیے آ گئے, تو اس دن اس نے آیت کو جو وہ سن رہی تھی اس نے لائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں دیکھ لیا. تو جب لکھا ہوا اینڈ پریکٹیکل پرسنالٹی دونوں ایک ہو گئے تو لوگوں کے دل نرم ہو گئے, پتھر ٹوٹ گئے, اس میں سے اللہ کہتے ہیں کہ نہریں بہہ گئی. تو اسی طرح آج بھی میرے عزیز دوستو, بھائیو, بہنوں, جب ہمارا ایمان علم کے ساتھ ہوگا تو پھر ہمارے دل کے اوپر پکا اثر ہوگا, ہمارے دل کے اوپر پکا نالج کے ساتھ جو راستہ ملے گا. کیونکہ جب اندھا ایمان ہوتا ہے تو وہ حالات کے اندر جب سچویشن آتی ہے تو اگرچہ ہم نہیں گھبراتے کیونکہ ہمارا ایمان ہوتا ہے, ہمیں امید ہوتی ہے, لیکن ہمارے پاس سلوشن نہیں ہوتا, کرنا کیا ہے, what should I do, بچے کو کیا جواب دوں, بچہ تو یہ کہہ رہا ہے, بچہ تو یہ کہہ رہا ہے, بچے کی تربیت کیسے کروں, بیگم تو یہ کہہ رہی ہے, بیگم کو کیا بتاؤں, صرف یہ بتاؤں کہ اللہ پر ایمان رکھو, یا اس کو بتاؤں کہ اس سچویشن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں صبر اور قناعت کے ساتھ, لکھا ہوا بھی دکھاؤں. ہمارے بڑے بوڑھے
ان کے پاس علم کے ساتھ نہیں تھا دین, ریفرنس کے ساتھ نہیں تھا, لیکن ان کی ویلیوز کے اندر تھا. وہ سیکھے ہوئے اپنے ماں باپ سے آئے تھے. لیکن آپ اور میں اور آج جو دوڑ چل پڑی ہے, ہم بہت دور نکل آئے ہیں. اور یہ جو بچے آج کل کے زمانے کے ہیں, ان کو ریفرنس چاہیے, ان کو لاجک چاہیے. ان کو جب تک آپ انسپائر نہیں کریں گے, جب تک ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے, آپ کے اور میرے جوابات ختم ہو جائیں گے, اللہ کے جوابات ختم نہیں ہوتے. کیونکہ بچوں کے سوالات کے جوابات, انسانیت کے سوالات کے جوابات سب اللہ نے دے دیے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے اندر اللہ نے تمام صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں, ہمارے اندر تمام کوالٹیز ہیں. لیکن شیطان ہمیں ان کوالٹیز, ان صلاحیتوں کو پالش کرنے نہیں دیتا. اللہ کی آیات ہمارے اچھے کو بھی کنفرم کرتی ہیں, اور جہاں ہمارے اندر برائی ہوتی ہے اس کو ہم سے دور کرتی ہیں. اس لیے سورہ الانعام ہے 6 سورہ, اس کی 104 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قد جاءکم بصائر من ربکم, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصائر آ چکے ہیں, بصیرت افروز دلائل آ چکے ہیں, سائٹ دینے والے, روشنی دینے والے دلائل آ چکے ہیں. اور فمن ابصرہ, جس نے انہیں دیکھ لیا, فلنفسی, تو اس نے اپنے فائدے کے لیے, اپنے نفس کے لیے, کہ یقیناً تمہارے پاس ہماری طرف سے تمہیں آنکھیں دینے والے بصائر آ چکے ہیں, روشنی دینے والے بصائر آ چکے ہیں. تو جس نے انہیں دیکھ لیا اسی کے نفس کے لیے. ومن عمی, اور جو اندھا رہا, جس نے اللہ کی آیات سے, اللہ کے احکامات سے جو اندھا رہا, جو ان بصائر سے اندھا رہا, فعلیہا, تو اس کا ذمہ, اس کی ذمہ داری اس کے ذمے ہے. وما انا علیکم بحفیظ, اور میں تو تمہارے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہوں. یعنی اللہ نے ہمیں جب فری ول دے کر بھیجا اس دنیا میں, تو اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے فیصلہ کرنے کی. تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے پہ نگہبان نہیں ہوں. اللہ دیکھتے ہیں, چیک کرتے ہیں کہ یہ جو اس کو میری آیات سنائی جا رہی ہیں, کبھی مسجد سے خطبے میں سنائی جا رہی ہیں, کبھی بیان میں سنائی جا رہی ہیں, کبھی ٹیلی ویژن سے سنائی جا رہی ہے, کبھی ریڈیو پہ سنائی جا رہی ہیں, کبھی گھر میں کوئی بھائی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے, بہن بیٹھ کے پڑھ رہی ہے, کیا یہ اس میں سے روشنی لے رہا ہے یا یہ اس کی روشنی سے اندھا ہے؟ یہ ہمارا امتحان ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس نے روشنی لے لی اس کے اپنے فائدے کے لیے, اور جو اندھا رہا تو وہ بھی اپنے نقصان کے لیے. تو اللہ نے کسی کو روکا نہیں ہے, سب کو اوپن چانس دیا ہے. سلوا, what would you say that there are so many good people, there are so many good people, you know, we meet every day better than us, and their faith in Allah, like my mother, they're far better in their faith. But when you tell them the Quran, their faith becomes confirmed. And where they were a bit weak, because they are human beings, they say, Ya Allah, I am sorry, I did not know it. So you give them an opportunity in this world to settle their score, to settle, you know, with Allah, their account before going to Allah. Because that day, اس دن واپسی نہیں ہے, اس دن کریکشن نہیں ہے, کیونکہ ہم نے سجدہ کر چکے ہوتے ہیں بہت ساری آیات پہ. ہم سجدہ آلریڈی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کس حکم پہ سجدہ کر دیا ہے, اور تھوڑی دیر کے بعد اسی حکم کی ہم خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں. تو عمل ہمارے خلاف جا رہا ہوتا ہے. اندھا ایمان ہونا کہ میرا اللہ پر ایمان ہے, اور عمل میں اندھے ہونا, یہ زیادہ نقصان دہ ہے. اس لیے عمل کو ٹھیک کرنے کے لیے, عمل کی کریکشن کے لیے اللہ ہمیں علم دیتے ہیں, اور پھر ہمارے عمل کو کریکٹ کر دیتے ہیں. چاہے ہماری نیت کتنی بھی اچھی ہو, چاہے ماں باپ کی نیت کتنی بھی اچھی ہو, ان کو اللہ پہ کتنا بھی اندھا ایمان ہو, بٹ جب شادی بیاہ کا وقت آئے گا تو وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوبصورتی دیکھ کر دنیا شادی کرے گی, پیسہ دیکھ کے دنیا شادی کرے گی, فیملی اور گھر بار دیکھ کے دنیا شادی کرے گی. مومنین سے کہہ رہے ہیں تم دین کی بیس پر شادی کرنا. تو دین جاننے کے لیے ہمیں علم چاہیے ہوگا. تو اگر ماں باپ کتنے بھی اچھے ہوں, اگر ان کے پاس دین کا علم نہیں ہوگا
اگر وہ اللہ کی اینک سے دیکھنے کے قابل نہیں ہوں گے تو کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے مار کھا جائیں. It's interesting because where I came from was different. I came from somewhere else. So how I came to the deen is through knowledge. I didn't have a blind faith before that. I wasn't brought up with the book, with the Quran in my house or any respect for it. I wasn't brought up with any of the ritual traditions, none of that. I came to it through curiosity, had questions, and when I started gaining knowledge through the study of Quran, through asking questions, that knowledge led me to believe. But even then, without practical movement, once getting the knowledge is one thing, but it doesn't help you unless you use it. You know, if you know how to build a plane based on a bird, but you don't build the plane, what's the point in having that knowledge, right? Right. So we have to build our iman on that knowledge by making practical, movement, moving forward. اسی طرح سورہ نساء 4 آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہو رہی ہے، کیا تو نے ان کو نہیں دیکھا جو گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے؟ یعنی یہ اندھا ایمان ہے، گمان کیا ہوا ہے کہ میرا ایمان ہے. جو گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس پر جو تجھ پر نازل کیا گیا یعنی قرآن، اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا وہ بھی قرآن کے اندر ہے، لیکن وہ اپنے معاملات میں شیطان کو حاکم بنا لیتے ہیں. یعنی جب پریکٹیکل لائف کی بات آتی ہے، فیصلوں کی بات آتی ہے، تو ان کے فیصلوں میں دنیا داری آ جاتی ہے. ان کے فیصلوں میں لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، آج کل معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، ہم کینیڈا میں ہیں، ہم پاکستان میں نہیں ہیں، تو یہاں پہ تو چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں، حجاب نہیں بھی کیا تو کیا فرق پڑ رہا ہے، یا یہاں پر تو چلو کوئی بات نہیں، اچھا ہونا چاہیے انسان کو، انگریز بھی تو ہے، وہ بھی تو مسلمان نہیں ہے، لیکن دیکھو وہ ہم سے آگے ہیں. تو ہم انسپائر ہو جاتے ہیں کلچر سے، ہم انسپائر ہو جاتے ہیں لوگوں سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو گمان کرتے ہیں اس پر جو تجھ پر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور جو ان سے پہلے نازل کیا گیا. لیکن جب فیصلے کا وقت آتا ہے زندگی میں، جب ڈیسیجنز کا وقت آتا ہے، تو شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، کیونکہ شیطان ہمیشہ میجورٹی کے ذریعے، اکثریت کے ذریعے ہم سے غلط فیصلے کرواتا ہے. میجورٹی کے پریشر میں ہمیں ہمارے کپڑے چینج کرواتا ہے، ہمارے طور طریقے چینج کرواتا ہے، ہماری روش کو چینج کر دیتا ہے. تو یہ بھی گمان میں ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا تو ایمان ہے. مثال کے طور پہ میرا بچپن سے ایمان تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، میرا بچپن سے ایمان تھا کہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن جس دن کسی نے مجھے شرمندہ کیا جہاز میں کہ تمہارا اللہ کہتا ہے کہ جو بلیور نہیں ہے، جو ایمان والا نہیں ہے، اس کو مار دو، میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ that is written in the book, show me from your Quran. آج میں بتا سکتا ہوں، کریکٹ کروا سکتا ہوں سامنے والے کو کہ تم نے غلط سنا ہے، غلط پڑھا ہے. لیکن اس وقت میں شرمندہ ہو گیا تھا کیونکہ میرا ایمان کتاب پر تو تھا، کتاب کے اندر نہیں تھا کہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے. تو اس کو کہتے ہیں گمان ہونا کہ میرا ایمان ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے، لیکن کیا ہم کسی کو بتا سکتے ہیں کہ میرا کیا ایمان ہے؟ تو آخری میں آپ کو آیت بتانا چاہوں گا آج کی سحر کی ٹرانسمیشن پہ جانے سے پہلے، خداحافظ کہنے سے پہلے، کہ قیامت والے روز کیا ہوگا. اور آج اس دنیا میں ہمارے سٹریس، ہماری پریشانیاں، ہماری معیشت، یہ جو ہم جکڑے ہوئے ہیں ہر طرف سے، دونوں کام کر رہے ہیں، میاں بیوی، بچوں کو بھی جابس پہ بھیج رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، دین بھی کمپرومائز ہو جاتا ہے، اللہ زندگی کے ٹارگٹ سے نکل جاتے ہیں، ہم ایک آرڈینری لائف گزارنا شروع کر دیتے ہیں جو ہر کوئی گزار رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے اور قیامت والے دن کیا رزلٹ ہوگا اس کا؟ اللہ معاف کرے، آپ کے میرے گھروں پر کرم کرے، اور یہ کرم کر رہا ہے جو ہمیں سنوا رہا ہے، so that we get out of it. سورہ طٰہٰ 20 نمبر سورہ، اس کی 124 نمبر آیت. اور جس کسی نے میری نصیحت سے روح گردانی کی، جس کسی نے میری نصیحت سے منہ پھیر لیا، پس اس کی زندگی تنگی اور بے اطمینانی میں بسر ہوگی. گارنٹیڈ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی ہوگا. اور ہم اسے روز قیامت اندھا اٹھائیں گے. تو اگر یہاں پہ ہم اندھے جا رہے ہیں
بغیر اللہ کو جانے, بغیر اس سے علم مانگے, بغیر اس سے ایمان کو تصدیق کیے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم قیامت والے روز اس کو اندھا اٹھائیں گے اور وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں تو آنکھوں والا تھا. تو اللہ کہیں گے اس لیے کذالک آتت کا آیاتنا, تیرے پاس ہماری آیات آئی تھیں, our ayats came to you, you listened to our ayat, my ayats were addressed to you, فنسیتها, but you ignored them, you forgot them. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى, اسی طرح today we forgot you, اسی طرح we will forget you today. تو ہمیں قیامت والے دن کیا کہا جا رہا ہے کہ تیرے پاس ہماری آیات آئی تھیں, تو نے ان کو نظر انداز کیا, ان کو بھلا دیا, بس آج کے دن ہم نے بھی تجھے بھلا دیا. اور اللہ معاف کرے, وہ زندگی ہمیشہ 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 کے لیے ہے. یہاں تو اگر ہم نے اللہ کو بھلایا ہوا بھی تھا تو آج معافی مانگ سکتے ہیں, یا اللہ آئی ایم سوری, میں نے بھی تو مانگی ہے, میں نے بھی زندگی کے زیادہ سال اس کو بھلایا ہوا تھا. تو آج نجات کے عشرے میں ہم اللہ سے معافی مانگ کے دوبارہ اس سے علم حاصل کرنا شروع کر سکتے ہیں. تو دوبارہ انشاءاللہ اللہ اس رمضان کے صدقے میں, اس رمضان کی برکت میں ہماری مشکلیں بھی آسان کر دیں گے, ہمارے بچوں کی مشکلیں بھی آسان کر دیں گے, اور ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پر آ جائیں گے. میں اینڈ سلوہ نجم انشاءاللہ وی ول بی ود یو ان افطار, اور آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے, آپ کی کالز کو بھی سنیں گے, اور ایک نئے موضوع کے ساتھ, ایک نئے سبجیکٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. میں سلوہ نجم اور کینیڈا ون ٹی وی کی ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.